बुलेटिन का करते हैं आगाज। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो सियासी मुखालफों के घरों पर हमले होंगे। अलीम खान का कहना था, ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां अवाम, पार्लिमान, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हों। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए हैं। 9 मई का वाकया, हमारी फौज उनके अफसरों के घरों में लोग घुसे। ये मामला सिर्फ एक हजूम का सरकारी इमारतों पे हमला करने का नहीं है। कल कोई भी हजूम किसी के घर पे भी हमला कर दे, कोई भी माशरा इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। 9 मई के मतलूबा सातों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुंचाया, फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाए, ये हम कभी नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे सियासी, समाजी और इक्तिसादी इस्तेहाद मुतारिफ कर। बरामदात को बढ़ाना है, IT सेक्टर को खास तौर पर उठाना है। हमारी ज़राअत में बड़ी जान है, किसान को मजबूत करना है। इस जमात का मकसद नौजवानों की उमंगों की तर्जुमानी करना है। हमारी जमात तरक्की और खुशहाली की अलामत होगी। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी भी नई जमात का हिस्सा बन गए। आमिर कियानी, महमूद मौलवी, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान और जलील शरकपुरी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। अजमल वजीर, नोमान लंगड़ियाल, जय प्रकाश, जहीरुद्दीन अलीजई, जावेद अंसारी, तारिक अब्दुल्ला, नौरेज शकूर, रफाकत गैलानी, खुरम रोखड़ी, मुमताज मेहरवी, उस्मान अशरफ, दीवान इज्जत, मेहर इरशाद काठिया और जीजी जमाल समेत कई दीगर अरकान भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। पार्टी का परचम सब्ज, सफेद और सुर्ख रंगों पर मुश्तमिल है। चांद सितारे वाले पार्टी परचम में सब्ज रंग नुमाया है। फवाद चौधरी के लिए स्टेज पर जगह रखी थी, खुद ही नहीं बैठे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इसाक खाकवानी ने कहा, फवाद चौधरी पीछे दूर जाकर बैठ गए थे, मुझसे और जहांगीर तरीन से भी नहीं मिले। वही बता सकते हैं कि पार्टी खुशी से ज्वाइन की या नहीं। फवाद चौधरी साहब स्टेज पर क्यों नहीं थे? आए तो थे, उन्होंने शायद स्टेज को अपने मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। हमने तो उसके लिए जगह भी रखी थी, उनकी अपनी कोई होगी वजह, वो आए और दूर पीछे किसी जगह जाके बैठ गए। मुलाकात उनसे मेरी भी नहीं हुई, जहांगीर खान साहब की भी नहीं हुई उनसे मुलाकात। अब वो खुश तो है ना पार्टी ज्वाइन करके? ये तो भाई साहब मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ, वो तो खुद बता सकते हैं कि वो खुश हैं या नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। अता तारर ने PTI छोड़ने वालों को सलाम पेश कर दिया। कहा, फवाद चौधरी और अली जैदी गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने कहा, तरीन साहब और हम साथ चलेंगे, इनके साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है। तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। लाडले खान ने ताखीरी हकूक इस्तेमाल किया है। आज वो जेल में होता और गुड टू सी यू ने रिलीज ना किया होता तो कल अब्दुल रज़ाक शर को शहीद ना किया जाता। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने भी अलग सियासी जमात बनाने पर गौर शुरू कर दिया। जराए का कहना है, पार्टी के नाम पर गौर और मंशूर की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। नई जमात के मंशूर में सूबाई हुकूक सर फहरिस्त होगा। परवेज खटक ने 50 से जायद साबिक अरकान असम्बली की हिमायत का दावा किया है। इस्लामाबाद में परवेज खटक की रिहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, मईशत की गिरावट रुक गई। खुफिया हाथ और मसनूई बहरान के सबब डॉलर नीचे नहीं आ रहा। इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछला माली साल बहुत मुश्किल था, मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हुए। मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। अगले साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% रखा गया है।
ایک ہی بات ہو رہی تھی 2 مہینے پہلے تک پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے گراوٹ ہو رہی تھی معیشت میں وہ رک چکی ہے. کئی لوگ مجھے پوچھ رہے آپ نے تو کہا $200 کا نیچے آنا چاہیے تھا. پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں ٹرینڈ ریورس ہو گیا. IMF کا جو کچھ ڈرامہ لگا ہوا ہے پاکستان کی پرسپشن مارکیٹ میں بنی ہوئی ہے جو ریزروز ہیں اس کی وجہ سے آرٹیفیشل تقریباً 40-45 روپے کا گیپ. ایکسپورٹس میں بھی ڈکلائن ہے 12.1% کی کمی ہے. ریمیٹنسز میں بھی 13% کی کمی ہے جو ہمارا ہدف ہے GDP گروتھ کا 3.5% ہے. خبر یہ ہے کہ ملک میں 1 لاکھ گدھے بڑھ گئے ہیں. تعداد 57 لاکھ سے بڑھ کر 58 لاکھ ہو گئی. اقتصادی سروے کی رپورٹ کے مطابق ملک میں بھینسوں، بھیڑوں، بکریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. بھینسوں کی تعداد 13 لاکھ اضافے سے 4 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی. بھیڑوں کی تعداد 4 لاکھ اضافے سے 3 کروڑ 23 لاکھ ہو گئی. بکریوں کی تعداد 22 لاکھ اضافے سے 8 کروڑ 47 لاکھ ہو گئی. گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پھر اسحاق ڈار کی پالیسیوں پر تنقید کی. لیگی رہنما نے کہا کہ IMF معاہدے سے متعلق حکومت نے نومبر میں کچھ نہیں کیا. اس وقت بات کر لیتے تو ڈالر اتنا اوپر جاتا نہ ہی معیشت کی یہ صورتحال ہوتی. ARY نیوز کی بجٹ پر خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے خدشہ ظاہر کیا کچھ دنوں میں منی بجٹ لانا پڑے گا. اول جو ترجیح تھی وہ IMF سے بات کرنی تھی. نومبر میں اگر IMF سے بات کر لیتے اور ٹرانش لے لیتے. نومبر میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا نا. نومبر میں تو آپ آئی ڈونٹ کیئر کی آوازیں لگا رہے تھے. کتنے عرصے تک ڈالر کو ایک ریٹ پہ رکھا پتہ نہیں کیوں. اس سے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی، ریمیٹنس کم ہو گیا. یہ الیکشن کا سال ہے، اس میں حکومت بھی تبدیل ہونی ہے. گروتھ لانا بڑا مشکل ہوگا اس سال. جب IMF کا پروگرام ہوگا تو تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے کرنے کے لیے شاید ایک اور منی بجٹ لانا. کوئی مقدس گائے نہیں، سب کا احتساب ہوگا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں فیض حمید کے اثاثے سامنے آئے تو نیب انہیں بھی دیکھے گا. کچھ ججوں کی آڈیو لیکس میں کرپشن نظر آئی ہے. یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ نیب بھی دیکھ سکتا ہے. ایوان کے بارے میں آڈیو لیکس آئیں، کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. جنرل فیض کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے. اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے والے شرپسند حاشر درانی کا بیان سامنے آ گیا. انکشاف کیا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی تھی جس میں قیادت ملوث تھی. فوج نے کسی شہری کو تنکا برابر نقصان نہیں پہنچایا. میرا نام حاشر خان درانی ہے. انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سے لوگوں انقلاب آ گیا، ان کو اکسایا. پھر میں نے جھنڈا میرا لگایا ادھر فائر گیٹ کے اوپر اور کہا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں، یہ خان ہاؤس ہے. ہوش ربا انکشافات، سنگین اعترافات. جناح ہاؤس لاہور حملے کا ایک اور مرکزی شرپسند حاشر خان درانی PTI انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری نکلا. شرپسند حاشر نے انکشاف کیا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی تھی. PTI چیئرمین نے منصوبہ بنایا تھا. اس کی جو پلاننگ تھی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی، جس میں لیڈرشپ جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود رشید اور اس کے علاوہ صدر شیخ امتیاز صاحب، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی. شرپسند نے اعتراف کیا حملہ اس بیانیے کی عکاسی تھا جو PTI چیئرمین نے فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں بھرا تھا. لوگوں کو عمران خان صاحب نے بیانیہ جو دیا فوج کے خلاف، اس پہ لوگ جو ہے وہ اثر انداز ہوا وہ لوگوں پہ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ادھر آ کے حملہ کیا، لوگوں نے توڑ پھوڑ کی. شرپسند حاشر خان درانی کا کہنا تھا حملے کے دوران پاک فوج کا رویہ مثبت تھا. فوج کا جو رویہ تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا. اس نے عام شہریوں کے اوپر اور کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایون کہ تنکا بھی نہیں مارا. شرپسند حاشر خان درانی نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ جناح ہاؤس حملے کے دوران نعرے لگاتا رہا، لوگوں کو اکساتا رہا کہ انقلاب آ گیا. شرپسند نے جھنڈا لہرا کر کہا تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں بلکہ خان ہاؤس ہے. حکومت پاکستان کا 9 مئی واقعات کی تحقیقات کو اوورسیز پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے کہ 500 سے زیادہ بیرون ملک پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے، جس میں
کال ریکارڈز، ٹریول ہسٹری اور امیگریشن سٹیٹس شامل ہے۔ 9 مئی واقعات میں اکسانے، بڑھاوا دینے اور مدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بعض افراد کو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کی پشت پناہی اور مالی معاونت حاصل ہے۔ 9 مئی میں ملوث افراد جب بھی پاکستان آئیں گے انہیں تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا۔ امریکی سفارت خانے کی درخواست پر وزارت داخلہ نے خدیجہ شاہ کو قونصلر رسائی دینے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو امریکی قونصلیٹ سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے قوانین اور عالمی ذمہ داریوں پر عمل کرے گا۔ پاکستان نے آئینی طور پر انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی ضمانت دی ہے۔ قونصلر رسائی کی درخواست پر حتمی فیصلہ وزارت داخلہ کرتی ہے۔ کیا باغ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے؟ نون لیگی رہنماؤں نے دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ اور عطا تارڑ نے ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا۔ ہنا پرویز بٹ نے لکھا، پیپلز پارٹی نے ٹھپے لگانے والا کام آزاد کشمیر میں بھی دکھا دیا، دھاندلی نامنظور۔ عطا تارڑ نے ٹویٹ کیا، نون لیگ کو آزاد کشمیر باغ کی نشست پر ضمنی انتخابات میں واضح برتری ہے، دھاندلی کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، ممکن نہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر 80 سے 90% پولنگ ہو جائے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، حلیف ہیں آپ لوگ اور اکٹھے اس وقت حکومت کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا اچانک باغ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ہم اتحادی حکومت میں ہیں اور 12-13 جماعتیں جو بھی اتحاد میں، لیکن کشمیر میں آپ دیکھیں کہ کشمیر نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن جب ہوا تھا باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بڑے نیرو مارجن سے شکست دلوائی گئی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے زبردستی جتوایا گیا تھا۔ اس وقت بھی ہماری پوزیشن بڑی بہتر تھی۔ آپ دیکھیں کہ آج جب پولنگ شروع ہوئے تو پیپلز پارٹی نے کسی پولنگ بوتھ پہ بھی اسٹیشن پہ حملے نہیں کیے۔ ہمارے پولنگ اسٹیشنز پر 2-3 پہ حملے ہوئے اور ہمارے ایک پارٹی کے بڑے دیرینہ کارکن اسلم صاحب تھے، ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہوئی، زخمی ہوئے، اسپتال میں اس وقت بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ اور ہم تو ہمیشہ رکھتے ہیں کہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو کبھی بھی الزام نہیں لگے تھپے لگائے جا رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو یہ شک ہے، شبہ ہے کہ ٹھپے لگ رہے ہیں یا انفیئر مین چل رہی ہے تو وہ ثبوت لے کے آئیں اور ثبوت سے پیش کریں۔ کشمیر میں کوئی مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہمارا نہیں ہے، مرکز بھی حکومت پی ایم ایل این کی ہماری اتحادی جماعت ہے۔ فیصل صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن آپ نے کہا کسی کو بھی اگر شک ہے، خیر یہ کسی نہیں ہے، یہ ہنا پرویز بٹ اور اس سے بھی اوپر عطا تارڑ ہیں، بڑے دو کی امپورٹنٹ رہنما نون لیگ کے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ پی پی نے ٹھپے لگانے والا کام آزاد کشمیر میں بھی دکھا دیا ہے، انہوں نے بھی کا بھی اضافہ کیا ہے اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اگر مگر بھی جو بھی ہے اس میں جو ہے اس سے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کسی کو بھی، چاہے پی ایم ایل این کے ترجمانوں نے بات کی ہے یا کسی اور جماعت کو، کیونکہ باقی جماعتیں پر الیکشن لڑ رہی ہیں، باقی جماعتوں میں بھی کسی کو اگر اعتراض ہے کہ ہم نے ٹھپے لگائے یا دھاندلی کی ہے تو بالکل وہ ثبوت لے کے آئیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ ہم بڑی واضح معاوضے سے جیت رہے ہیں۔ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو ہم دوبارہ بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ سیٹ ہمارے پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے والد صاحب نے پہلے بھی کئی دفعہ جیتی ہے، کوئی پہلی دفعہ انشاءاللہ ہم نے جیت رہے ہیں اور ہم ہمیشہ جمہوری اقدار پہ یقین رکھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کا رشتہ سب کے سامنے، کشمیر کا کیس جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام فورم پہ پیش کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور جو ہے اگر محترمہ شہید کو دیکھیں یا ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، کشمیر کے لوگوں کا جو ہے وہ محبت اور پیار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جیتنے سب کے سامنے ہے۔ یہ بات نہیں، مشکل ٹائم ہے بھی، جب مشکل ٹائم تھا جب سلیکٹرز بھی ہمارے خلاف تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اس وقت بھی ہم نے وہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ اچھا جو ہماری پارٹی نے وہاں پر جو ہے۔ اچھا فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے پارٹی کی وہاں پہ، کچھ اگر آپ ہمیں انسائٹ دے سکیں۔ دیکھیں ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی واضح بدل تھی اور میں اس سے پہلے شام کو بھی ٹویٹ کی جب ہمارے ریزلٹس آ رہے تھے، ہم جو ہے وہ واضح بدل سے انشاءاللہ تعالی جیت رہے تھے اور ابھی جب تک فائنل رزلٹ نہیں آتے، میں تو ان آفیشیل بات کر رہا ہوں، فائنل رزلٹ بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہے گی۔ بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب اے آوائی سے گفتگو کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز۔